बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, बहुत इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ, क्या खबरें सामने आई हैं? लेकिन करामत मुगल साहब, मेरे ख्याल में दो बहुत बड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी माना खेज खबरें सामने आई हैं। जी। और इन खबरों के हवाले से एक सवाल जाहिर है कि मौजूद है कि या तो पीपल्स पार्टी ने पैंतरा बदल लिया है या पीपल्स पार्टी ने रास्ता बदल लिया है। सही। अब इस पे एतबार आने के लिए 29 अगस्त से ऑनवर्ड जो है ना, कुछ डेवलपमेंट्स का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं आगाज में कि जो एतजाज अहसन साहब है ना, जी। उनकी तस्वीर खसूसी तौर पर जारी हुई है। अच्छा। दो बड़े पैगामात हैं जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, भार बहुत ज्यादा है। दोनों खबरें भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और एग्जैक्टली किस माहौल में ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। जी। ये अपने जहन में रखिएगा कि पीपल्स पार्टी की जो मरकजी मजलिस आमला है, उसका इजलास उस वक्त हो रहा है जब किसी नियर फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में, जो बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से था कि जनाब उनको आइंदा वजीर आजम के तौर पे उनकी जो है वो तरबियत की जा रही है, प्रोफाइलिंग की जा रही है। उनकी प्रोफाइलिंग हो रही है और वो उस रेस से आउट हुए हैं। अच्छा। और ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास उस वक्त हो रहा है जब ये खबरें चल रही हैं कि जनाब शायद शहबाज शरीफ हॉट फेवरेट है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए। देखें, पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता आप समझ लें कि 2020 सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स जो सियासत करती आई है, पीडीएम बनी, फिर पीडीएम टूटी, फिर एलआई के तौर पर पीडीएम के साथ जुड़ गए, फिर हुकूमत में आए, उसका एक ही मकसद नजर आ रहा था और वो हमें जाहिर है कि इर्द गिर्द से पता भी चल रहा था कि आसिफ अली जरदारी अपनी जिंदगी में अपने बेटे की जो है वो बतौर वज़ीर आज़म ताजपोशी देखना चाहते हैं। जी। फिर पता चला कि जनाब नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने का अभी जो है ना वो मटीरियल तैयार नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं है। पंजाब में देने के लिए आपके पास सीटें जो है उन पर खड़ा करने के लिए तीर का निशान जो है या तलवार का निशान, वो हर इंतखाबी हलके में लाने के लिए आपके पास बंदे पूरे नहीं है, तो आप वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। फिर अगली बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी खुद को पेश कर दिया, चले यार मुझे कोई कोई जोड़ तोड़ करके बना लें तो हमारा को बन जाए चांस। वो भी नहीं बनता तो सदर आसिफ अली जरदारी बन जाए, ये भी प्रोपोजिशन आई। लेकिन एक के बाद एक मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पत्ता काटती गई। अच्छा। और पीपल्स पार्टी जो है वो दो कश्तियों में आ गई। एग्जैक्टली देखें, पीपल्स पार्टी को जवाब बहुत सारी चीज़ों का देना पड़ेगा। और ये जिस वक्त शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बन रहे थे ना, तो मैंने मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये तस्करा किया था, ये बात की थी कि शायद जिसे कहते हैं कि आपको वक्ती तौर के ऊपर बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी को जो उसने ये काम कर लिया, लेकिन ये हॉट करेगा डिसीजन कि शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर ख़ारजा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी। लेकिन फिर ऑनवर्ड्स उन्होंने इतना कुछ किया और उनके पास अभी इतना बड़ा बैगेज मौजूद है पीडीएम की हुकूमत में रहने की वजह से। देखें, उन्हें बताना पड़ेगा कि अब्दुल कादिर पटेल को इमरान खान के पेशाब में से कोकेन कैसे मिली थी। जी। पीपल्स पार्टी को बताना पड़ेगा कि उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठकर, बावजूद इसके कि वो ये समझते थे कि दो निगरान वज़राए आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नई मरदमशुमारी का फैसला नहीं दे सकते, उन्होंने उसके ऊपर इत्तफाक राय किया। पीपल्स पार्टी को बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से कानून साजी हुई उसका वो पार्ट एंड पार्सल रहे, जिस तरीके से जो निगरान हुकूमत है उसके इख्तियारात बढ़ाए गए। आर्टिकल 230 इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके उसको इख्तियार दे दिया, वो जो एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का होता है, ये जवाब देने पड़ेंगे। बट हैविंग सेड दैट, दो बड़े मैसेजेस जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से बाहर आते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि गुज़श्ता बहुत अरसे से, और जब से ये रिवाज आया कि वीडियो लिंक के जरिए भी लोग शिरकत करते हैं, और फिर उसके बाद जब कोविड आ गया तो बहुत सारे इजलासों में आपने देखा है कि कोई जूम पे बैठा हुआ है, कोई स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहा है। इस किस्म की शिरकत इजलासों में होती रही है। ये इजलास है जिसके लिए बाकायदा ये खसूसी हिदायतनामा जारी किया गया कि जो मेंबरान हैं जिनको बुलाया जा रहा है मरकजी मजलिस आमला के, वो बनफ्स नफीस बजाते खुद आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके नहीं बैठेंगे वहाँ पे,
کوئی ریکارڈنگ کا شائبہ نہ ہو, کوئی ویڈیو لنک جو ہے اس کے اوپر کوئی کنڈی شنڈی نہ ڈل جائے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ اندر کی خبریں باہر آ ہی جاتی ہیں. جی بالکل. لیکن یہ جو ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا, اور کون اس وقت کہاں کھڑا ہے, پیپلز پارٹی کے لیے بھی اب ایک گریبان میں جھانکنے کا موقع تھا کہ وہ جماعت جو کہتی تھی ہے, اور اس جو اپنے کریڈٹ کے اوپر جو سب سے بڑی بات کہتی ہے کہ ہم آئین کی خالق جماعت ہے, ہم وہ جماعت ہے جس نے اس سرزمین بے آئین کو آئین دیا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, چاہے اس میں کرپشن کے آپ کو اصل داستانے بھی ملیں اور پرسیپشن بلڈنگ جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے ملے, سب کچھ ملے, لیکن ان کے ٹریک ریکارڈ میں 2-4 باتیں ہمیشہ رہی تھیں جو زنگ آلود ہو گئیں. ایک, آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا, چاہے بظاہر آپ آن دا فیس آف اٹ کھڑے ہوں. دوسرا, ہیومن رائٹس جو ہے, ہیومن رائٹس کو چیمپئن کرنا, یہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے خواتین کے حوالے سے خاص طور پر, کیونکہ وہ بے نظیر بھٹو والا آپ کو پتا ہے وہ ٹچ تھا تو اس میں. اور دوسرا یہ کہ وہ مولانا فضل الرحمان اینڈ ٹائپس کے ساتھ سٹیج شیئر نہیں کیا کرتے تھے. جی وہ کچھ چیزیں ان کے اندر, یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا, پارلیمنٹ کی سپرمیسی, لیکن ہر چیز پہ کمپرومائز کیا نا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا نہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ 3 لوگوں کو بلانے کا ٹائم ہو گیا. جی بالکل, کہ پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی میں بلایا جائے. وہ کس کا کہہ رہے تھے, جسٹس عمرتا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, ان 3 لوگوں کو دھمکی لگا رہے تھے کھڑے ہو کے, نام لیے بغیر دھمکی لگا رہے تھے نا. یہ سب کچھ وہ کرتے رہے, لیکن 2 خبریں سامنے آتی. خبر نمبر 1, اور پھر اعتزاز احسن کے اوپر آئیں گے. اعتزاز احسن صاحب جو اس بات کو دیکھیں, بالکل اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. اعتزاز احسن کا وہاں پر آنا اور اس کی خاص طور پہ تصویر جاری ہونا, اندر کے لوگ کیا بتا رہے ہیں. بہرحال جناب, جو ایک خبر میں آپ کے سامنے کوئکلی رکھ دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی 90 دن میں انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا. ماشاءاللہ. مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شیری رحمان کہتی ہیں کہ 90 دن میں آئین کے تحت انتخابات ہونا ہے, اس سے آگے گئے تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. اچھا, آپ کا خود اس میں حصہ رہا ہے جی, لیکن کورس کریکشن تو بندہ کبھی بھی کر سکتا ہے. چلیں آپ خان صاحب نے بھی بہت سارے معاملات تھے, پی ٹی آئی نے بھی بہت سارے معاملات تھے اپنی کورس کریکشن کی ہے, جہاں وہ ماضی میں کھڑے رہے ہیں اس سے ہٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اب اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بھی نہیں ہوتا, لیکن لیٹس جسٹ سی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ٹو واک دا ٹاک, کہ جو آپ بول رہے ہیں پھر وہ کر کے بھی دکھائیں. آگے کیا ہے جناب کہ رائے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں شیری رحمان نے کہا آئی ہے وہ یہ کہ الیکشن میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے, آئین میں تبدیلی نگران حکومت کی ثوابدید نہیں ہے, نہ ہی اس کے پاس قوانین میں تبدیلی کا کوئی مینڈیٹ ہے. اب یہ نگران حکومت کو میسج دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا. صحیح, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا 29 تاریخ کو اگست کے بعد بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ جو پیپلز پارٹی ہے, جب اس کے الیکشن کمیشن میں ملاقات ہو جاتی ہے پولیٹیکل جو الیکٹورل روڈ میپ ہے اس کے حوالے سے, اس کے بعد یہ اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کرتے ہیں, 2-3 فیصلے کر سکتے ہیں ممکنہ طور پہ. ایک یہ کہ جناب یہ صدر پاکستان کے پشت پہ کھڑے ہو جائیں جی, کہ صدر پاکستانی آپ کا اختیار ہے 48(5) کے تحت. صحیح, یہ جو چیف الیکشن کمشنر نے لکھ کے بھیجا نا کہ جناب صدر پاکستان آپ کا اختیار نہیں ہے, ایک ماتحت لیجسلیشن کے ذریعے 2/3 اکثریت سے بننے والے آئینی اختیار جو کہ صدر پاکستان کا ہے کہ انہوں نے 90 دن میں الیکشن کی تاریخ دینی ہے, وہ میں نہیں مانتا. میں میٹنگ کے لیے نہیں آتا, کسی اپرچون ٹائم کے اوپر میں آؤں گا. یا یہ کہہ دینا کہ جناب جو ابھی آپ سے میٹنگ ہے اس کے اسکاٹ کانسیکوینسز ہوں گے, یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا آپ سے ملاقات کرنے کا. ہائیسٹ آفس پاکستان کا, پریزیڈنٹ کے آفس کو یہ کہہ دینا. اس معاملے پر پیپلز پارٹی اپنا وزن ڈال دے صدر پاکستان کے پاس, اور پریکٹیکلی 29 کو جب ملتی ہے چیف الیکشن کمشنر سے تو وہاں پہ کنفرنٹ کرے, باہر آگے پریس کانفرنس کرے, اور اس سارے معاملے میں جو اس وقت ریئل اپوزیشن پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے بلکہ ان کو جو جس طریقے سے الیکشنئرنگ نہیں کرنے دی جا رہی, سیاسی مہم چلانے کی اجازت ہونی چاہیے نا, اب جلسے کرنے کی اجازت لیول پلینگ فیلڈ, ہاں, تو اس کے لیے پھر وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر تو یہ ایک آپ کو ٹریجیکٹری بنتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اب اعتزاز احسن صاحب جو ہے نا, دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اعتزاز احسن 21 جون کو خبر جاری ہوئی تھی کہ رانا فاروق سعید خان جو ہے
کوئی سینٹرل پنجاب کے یا نارتھ پنجاب کے پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے سیکریٹریٹ میں ایک وال آف شیم بنائی ہے، وہاں پہ لطیف کھوسہ کی تصویر لگا دیا، وہاں اعتزاز احسن کی تصویر لگانے کی تیاری ہو رہی ہے، وال آف شیم جی پیپلز سیکریٹریٹ میں، اور بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی دو لوگوں کی، لطیف کھوسہ لطیف صاحب کھوسہ اور اعتزاز اعتزاز احسن کی، اس کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے۔ جی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں ان کی بنیادی رکنیت اور مرکزی مجلس عاملہ کی رکنیت منسوخ کرنے کا ایجنڈا آئٹم موجود ہوگا، اور ان کو نکال رہے ہیں پارٹی سے، بے دخل کر رہے ہیں۔ پارٹی کے خلاف گئے ملٹری کورٹس والے کیس میں۔ تو اعتزاز احسن جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، جی ان کے بیپرز، ان کے ٹاک شوز، ان کی گفتگو، ان کی خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں، زمان پارک میں ان کا پڑوسی ہونے کے ناطے وہ جو گفتگو کرتے رہے، اس دوران جو بندہ اس وقت عمران خان کے ساتھ آئینی قانونی معاملے پر سیم پیج پہ کھڑا ہے، اس بندے کو پیپلز پارٹی تو نکال رہی تھی۔ جی تو یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو ان کا گیا، کرتا ہرا ہو گیا۔ ہرا کرتا پہنا اعتزاز احسن نے، اور اعتزاز احسن صاحب نہ صرف یہ کہ سٹیج کے بالکل قریب لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو دوسرے تیسرے نمبر پہ ہرا کرتا پہن کے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ جب وہ مائک اٹھا کر ایک لمبی چوڑی بریفنگ دیتے ہیں اپنی مرکزی مجلس عاملہ کو 90 روز میں انتخابات میں، آئین کے معاملات پہ، قانونی پیچیدگیوں پہ، اس کی علیحدہ سے تصویریں اتاری جاتی ہیں، اس کی تصویریں جاری کی جاتی ہیں، شیری ویڈیو میں رحمان ان کا صاحبہ، سولو شاٹ آتا ہے۔ شیری رحمان صاحبہ جو ہے وہ ان کا باقاعدہ تذکرہ کرتی ہیں، یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے، تو سم تھنگ از گوئنگ آن۔ پھر میں نے اس پہ کچھ لوگوں سے بات کی، وہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 2 جیسچر ہم نے دینے تھے، جی ایک جیسچر چودھری اعتزاز احسن تھا ہمارا، اور ایک یہ تھا کہ ہم نے کھڑے ہو کے کھل کے 90 دن کی بات کر دی ہے، اور اب ہم اس ٹریجیکٹری کو فالو کریں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، یہ گھوڑا ہے، یہ میدان ہے، اگلے 4 دن میں آپ کی دوڑنے کی چال سے، رفتار سے، بات چیت کے انداز سے سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ وال آف شیم سے مرکزی مجلس عاملہ میں سیکرٹری جنرل نیر بخاری کے ساتھ بیٹھنا اور بیٹھ کے یہ بریفنگ دینا، یہ ایک نارمل جیسچر نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام جو ہے وہ پاکستان میں جو پاورفل سرکلز ہیں ان کو بھی دیا گیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ کو بھی دیا گیا، نون لیگ کے سیم پیج کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور ایک طریقے سے پی ٹی آئی کو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں میرے پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب، اس وقت یہ 9 مئی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، میرے پروگرام میں آئے تو اس وقت بھی بڑی مارا ماری، آپ کو پتہ ہے تو پچھلے 16-18 مہینے سے چل رہی ہے نا، ایسے ہی چل رہی صورتحال۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے بڑی 4-6 دن میں نا بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بیک ڈور رابطہ ہے پیپلز پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اچھا، پی ٹی آئی کے ساتھ۔ میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اشارہ دیا، باقاعدہ نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ 2 ہمارے سینئر لائرز ہیں کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن جو تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں۔ میں نے کہا ان کی بات مانی بھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹس کچھ ایسی ہوئی کہ ان کی تو رکنیت ہی ختم ہو رہی تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، وہ اس بات میں شاید ویسا وزن نہیں تھا یا ان کی بات کو لفٹ نہیں کرائی گئی۔ صحیح۔ لیکن یہ 2 لوگ آصف علی زرداری اور عمران خان کے درمیان میسنجرز کے طور پہ اور کوئی بیک چینل سے کوئی معاملات ایز اپ کرنے کے لیے تیار تو دکھائی دیے۔ پیپلز پارٹی نے گزشتہ کچھ عرصے میں 2-3 بڑے کلیمز بھی کیے ہیں۔ ایک یہ کہ تحریک انصاف کے اوپر بطور جماعت پابندی لگنے میں ہم رکاوٹ تھے۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ہر بندے نے کلیم کیا کہ ہم نے نہیں لگنے دی، ورنہ وہ انتخابی دوڑ سے جماعت ہی نکال رہے تھے، دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنے کا پلان تھا، یہ سب کچھ تھا، اور اس میں نون لیگ پیش تھی، بعد میں وہ جو مرضی کہیں، لیکن پیپلز پارٹی آن دا ریکارڈ یہ سب کچھ ٹاک شوز بالکل پہلے دن سے کہتے رہی۔ سو اب ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے بیگیج اپنا اتنا کریٹ کر لیا ہے نا، گزشتہ میں بتا چکا ستمبر 2020 سے آن ورڈ اپنا ٹریک ریکارڈ جو انہوں نے بنایا ہے، شہباز شریف کی کابینہ میں آپ تھے،
عمران خان کے پیشاب اٹھا کے آپ پریس کانفرنس اس کی رپورٹ اٹھا کے آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ کوکین مل گئی اور پتہ نہیں کیا کیا مل گیا. یعنی وہ کچھ چیزیں نا جو آپ کا ایک جینون پیچھا کریں گی یہ چیزیں, یہ کریں گی. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا وہ جواب کہتے تو ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا, شیری رحمان نے کہا انکل کہنا, ورک ایتھکس کی تعریف کرنا, وہ سب کچھ کہنا. ہوگا. اور شیری رحمان نے یہ بھی کہا نا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں کہ نئی مردم شماری سے جو حلقہ بندیاں اور وغیرہ یہ سارا سلسلہ ہے, یہ افیکٹ نہیں کرے گا الیکشن شیڈیول کو کہ وہ 90 دن سے باہر چلا جائے. بندے کو اتنا بولا بھی نہیں ہونا نہیں, یہ تو ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ نا بعد میں آپ ہمیں اپنی تعویلیں دیں گے, جی ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کرنے. بالکل ایسے ہو رہا ہے. اور وہ ویڈیو آن دا ریکارڈ ہے, اس اجلاس سے پہلے کی ہے, 5 اگست سے 2 دن پہلے غالباً ہم نے کی تھی, یا 1 دن پہلے اسی رات کی تھی, کہ یہ اس کے بعد ہمیں یہ کہانی سنائیں گے. آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بنی ہے, وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں, اس میں 3 وفاقی وزراء ہوتے ہیں, 4 وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں, 8 رکنی یہ کاؤنسل ہے. اس نے اتفاق رائے سے یا بائی میجورٹی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے, کثرت رائے سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے پاس یہ مکمل اختیار موجود ہے کہ وہ اس سے نہ صرف یہ کہ اعتراض کریں بلکہ اس کو جوائنٹ سیشن میں بھیج دیں. صحیح, انہوں نے بالکل نہیں بھیجا. ناؤ از یور ٹائم اف یو وانٹ فل ٹائم ویٹو پار. انٹرسٹنگ ٹائم ہے, انٹرسٹنگ ہوگا. اگلے 5-8 دن میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ پیپلز پارٹی ویدر اٹ واکس دا ٹاک, یا پھر ہم یہ کہیں کہ راستہ نہیں بدلا, پینترا بدلا. لیٹس سی. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے.